सर आप ये वाली फ़ाइल रीड करें। लाहौर में घूमने नहीं गया था, प्लान से गया था। मुझे मज़ीद ऑफ़ चाहिए। मैंने अपना सारा ऑफ़ लाहौर में ज़ाया किया है, सिर्फ़ इस केस पर। आपने मुझ पर इल्ज़ाम भी लगा दिया कि कितने दिन छुट्टियां गुजार कर आया हूँ। यार मैं भी तो इंसान हूँ। अगर आपकी फ़ोर्स ज्वाइन कर ली, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा दिल ही मर गया। वो केस की फ़ाइल उनके सामने फैलाता बोला था, ज़ामिन अगर ये केस तुम हैंडल कर लो तो इसके बाद तुम्हारी छुट्टियां ही छुट्टियां, बस इस पे ध्यान दो। वो फाइल पर एक नज़र दौड़ाते हुए बोले थे। मुझे अब इतनी भी छुट्टियां नहीं चाहिए सर। वो मुस्कुराया था। बहरहाल लाहौर में मुकीम है शायद वो। नहीं, मेरे ख्याल में वो अपने ठिकाने चेंज करता है। कराची में भी पाया जाता है। यहाँ तक कि पूरे मुल्क के शहर शहर की अनोखी जगहों से वाकिफ़ है। बट मैन आई थिंक कि उसके चेहरे भी बदलते हैं। आई मीन रूप वगैरह। ज़ामिन एक एक बात उनको बता रहा था जो उसने नोट की थी। लेकिन यार मामला गंभीर है। कितना काम कर चुका है वो फ़िक्रमंद हुए थे। ज़्यादा नहीं। क्या मतलब? अभी वो इश्क माशूकी के चक्कर में फंसा हुआ है और बुरी तरह फंसा हुआ है। कुछ दिन लगेंगे उसे संभलने में। आप जानते हैं ना मोहब्बत, फिर कहीं का नहीं छोड़ती ये मोहब्बत। वो मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर बोला था। तुम्हें ये कैसे मालूम है? क्या तुम श्योर हो ज़ामिन? यस सर, वो बहुत बुरी तरह फंसेगा अब। मैंने वो चाल चली है कि वो खुद मेरे पास आएगा। लेकिन किस तरह वो तुम्हारे पास आएगा? उन्हें ज़ामिन की बात बिल्कुल समझ नहीं आई थी। कोई ऐसे ही तो 6 साल से इस पोस्ट पर काम नहीं कर रहा था ना। अब आप खुद देखें बस वो किस तरह मेरे पास आता है अपनी कीमती चीज़ लेने के लिए। आखिरी कुछ लफ्ज़ वो दिल में कह गया था, बेस्ट ऑफ लक। वो हाथ मिलाकर बस इतना ही कह सके थे। लॉन में बैठी वो अनचाहे अंदाज में उसका इंतज़ार कर रही थी। शाम के साए फैल चुके थे। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। लॉन में रखी गई एक कुर्सी पर वो पाँव ज़मीन पर टिकाए, कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए सोचने में मगन थी। कुछ कितनी देर हो गई थी उसे गए हुए, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। सुबह उसे नाश्ता कराने के बाद वो ऑफिस का कहकर निकल गया था। अब 9 बज रहे थे। बेगम साहिबा खाना खा लें आप। वो सोचों में ही मगन रहती अगर मुलाजमा उसे आवाज़ ना देती। क्यों? वो उलझ कर बोली थी। खाना क्यों खाते हैं बेगम साहिबा? मुलाजमा खाने का कहने आई थी, जबकि फ़ोन उसके कान पे लगा था। मुझे भूख नहीं है। आपके साहब कब आएंगे? वो मुलाजमा के फ़ोन को नज़रअंदाज करती बस न जाने क्यों पूछ बैठी थी। उसे भी समझ नहीं आया था। साहब कह रहे हैं आप खाना खाएं। वो फ़ोन कान से हटाती उसकी तरफ बढ़ाते बोली। दूसरी तरफ फ़ोन पर मौजूद शख्स सब सुन रहा था। हयाम की एक एक बात उसने सुनी थी। ये क्यों? जब मुलाजमा ने फ़ोन उसकी जानिब बढ़ाया तो हयाम ने भवें उचकाई थी। साहब आपसे बात करना चाहते हैं। वो फ़ोन उसको पकड़ाती चली गई, जबकि फ़ोन की स्क्रीन पर मौजूद नंबर देखकर वो फ़ोन को ही घूरने लगी थी। लम्हे की देर के बाद उसने फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम, वो धीरे से बोली थी। कैसी हो? सलाम का जवाब देने के बाद वो बोला, जैसी सुबह थी। वो बेख्तियार बोली थी। सुबह तो बहुत हसीन लग रही थी। क्या अब भी उतनी ही हसीन लग रही हो? अगर उतनी ही लग रही हो तो मैं बता रहा हूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता अब। सुबह बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हें आसानी दे दी थी। वो मज़े से बोल रहा था, जबकि हयाम उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। अच्छा पहले तुम अंदर जाओ, लॉन में बहुत सर्दी है। वो जब कुछ ना बोली तो वो उसकी तबीयत महसूस करके खुद ही बात बदल गया। मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ खुला खुला महसूस हो रहा है। अंदर घुटन होती है। शायद पहली दफ़ा वो इतनी बात कर रही थी, वो भी इस वजह से कि वो फ़ोन पे था। अगर सामने होता तो उसकी ज़ुबान को ताले लग जाते थे। अच्छा लेकिन अकेले नहीं बैठो बाहर, मुलाजमा को साथ बिठा लो, वरना जब मैं आ जाऊं तब मेरे साथ बैठ जाना, और बीमार भी हो जाओगी वरना। उसके लहजे में खुद ही फिक्र झलकी थी। मैं अंदर जा रही हूँ। वो इतना लंबा लेक्चर सुनने के बाद उठ गई थी। गुड, लंच क्यों नहीं किया था? और अब भी क्यों इनकार कर रही हो? मुझे भूख नहीं है। अच्छा मतलब तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने साथ बिठा कर खिलाऊं, वरना तो तुम खाती नहीं। ज़ामिन भड़का था। उसका मूड यकदम बदला था। इनकार पर वो बिदक जाता था। कोशिश किया करो कि खुद से अच्छे काम कर लिया करो, फिर मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो संजीदगी से बोला और कॉल बंद कर दी। मैं क्या करूं? क्यों इतनी कमज़ोर हो गई हूं मैं? बुरहान, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। वो बेड पर लेटी रोते हुए बोली थी। तब उसका फ़ोन उठा था। नंबर देखकर वो परेशान सी हुई थी। मर क्यों नहीं जाते तुम?
اب مر گئی وہ ہمارے لیے، جان چھوڑو میری۔ جس طرح تم پریشان ہو میں بھی عشق کی آگ میں جل رہی ہوں، اب سے نہیں پچھلے 6 سالوں سے۔ تمہیں تو اب محسوس ہوا ہے۔ وہ فون کان سے لگاتی ہی ضیانی انداز میں چلائی تھی، میں تمہیں برباد کر دوں گا، تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، مجھے حیام لا کر دو، اگر تم بیچ میں نہ آتی تو میں خود اسے اٹھا کر اس ملک سے باہر لے جاتا، لیکن تم اپنے برہان کی نظروں میں اسے گرانا چاہتی تھی، تمہاری وجہ سے وہ گئی میرے ہاتھوں سے۔ وہ اس پر اس سے بھی تیز آواز میں دھاڑا تھا، میں آلریڈی برباد ہو چکی ہوں، جو کرنا ہے کرو تم، مجھے نہیں پتا کہ وہ اب کہاں ہے۔ وہ آخری جملے کہہ کر فون کاٹ گئی تھی اور تکیے میں منہ چھپائے رونے لگی۔ حیام، حیام، وہ گاڑی پارک کرتا گیٹ کے باہر سے ہی تیز آواز میں اسے پکار رہا تھا۔ گھر کے اندر آتے آتے تک اس کی آواز بڑھ گئی تھی۔ باہر آؤ، کہاں ہو تم؟ وہ غصے سے چلاتا لاؤنج میں آیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ انیلا بیگم جو کمرے میں تھیں اس کی آواز سن کر باہر آئیں۔ مامی، حیام کہاں ہے؟ بلائیں اس کو باہر۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا غیظ و غضب کے عالم میں تھا۔ حیام کدھر ہو تم؟ وہ اس کے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ انیلا بیگم اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ برہان، ہوا کیا ہے؟ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ اس کی حالت پر نظر ڈال کر وہ بولی تھی۔ وہ انہیں عجیب سا لگا تھا، بکھری ہوئی حالت میں وہ روتا ہوا انہیں محسوس ہوا تھا۔ مامی، حیام کہاں ہے؟ باتھ روم، بالکنی سب چیک کرنے کے بعد وہ ان کے پاس بڑی آس سے آیا تھا۔ حیام شادی کر چکی ہے، اسی رات جس رات تم اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ برہان، کس کے پیچھے رو رہے ہو تم، جو تمہیں گھاس دکھا کر چھوڑ کے بھی جا چکی ہے؟ اچانک ماریا نائٹ سوٹ میں کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ ماریا، وہ چلایا تھا۔ مامی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ الجھ گیا تھا۔ ماریا ٹھیک کہہ رہی ہے برہان، اب تم بھی ہوش میں آؤ۔ اس دن ہی اس کی شادی ہو گئی تھی جب تم اپنی جگہ کسی اور کے لیے خالی کر کے گئے تھے، تبھی۔ وہ اٹل انداز میں بولتی برہان کی دنیا تک ہلا گئی تھی۔ ان کی بات سن کر وہ ایک لمحہ بھی اور نہیں رکا تھا، وہ واقعی اپنی جگہ چھوڑ کر جا چکا تھا، تو اب رونا کیسا؟ ماریا، جاؤ تم اپنے کمرے میں۔ انیلا بیگم حیام کا روم لاک کر کے اس کو حکمیہ انداز میں بولی تھی۔ دارم، تو کتنا پہنچا ہوا ہے کتے، ڈیڈ کو تو نے سب بتا دیا، لیکن کب؟ وہ فون کان سے لگاتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ ڈیڈ سے کافی دیر بات کرنے کے بعد وہ دارم سے بات کر رہا تھا۔ ان سے بات کرنے کے بعد اسے پتہ چلا تھا کہ باقاعدہ انہیں پہلے سے ہی سب معلوم تھا اور اس سب کے پیچھے دارم کا ہاتھ تھا۔ تو کیا ہوا؟ وہ اپنے دوست ہیں یار، آنٹی کو تھوڑی کچھ کہا ہے۔ دارم اس کی بات پر ہنسا تھا۔ ارے یار، مسئلہ کچھ نہیں، لیکن ڈیڈ کسی بھی وقت موم کے سامنے اگل نہ دیں کچھ، اور پھر میں تو گیا۔ وہ لاؤنج کی سیڑھیاں کراس کرتا اوپر جا رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، بس اب چھٹیاں ہوں تو سیدھے گھر چلے جانا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ موم کو تو نہیں جانتا ابھی یار۔ وہ اب کمرے میں داخل ہوا تھا۔ پہلی نظر اس کی بیڈ کی طرف گئی تھی جہاں وہ اپنی بات کے مطابق سوتی ہوئی نظر آئی تھی۔ ٹائم بھی 1 بج چکا تھا۔ ایک دم اس کے ذہن میں خیال ابھرا تھا کہ کاش وہ اس کا انتظار کرتی، اس کے آنے کے بعد سکون سے سوتی۔ میری خیریت معلوم کیے بغیر اسے نیند کیسے آ گئی؟ بہرحال وہ کون سا مجھے شوہر مانتی ہے؟ خیال ذہن سے جھٹکا تھا۔ موم کیا کریں گی اب؟ دارم جھنجھلایا تھا۔ وہ اتنا بڑا ہو کر بھی ان کی تیز آواز سے ڈرتا تھا۔ موم سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی پسند کی شادی کروں گا، بٹ اب… وہ بیڈ کے قریب گیا تھا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ بٹ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگایا تھا، شوز اتار کر رکھے اور بیڈ کے کارنر پر اس کے بالکل برابر میں دراز ہو گیا۔ اب تو دوسری شادی کرے گا بیٹا، بس یہی ہوگا تیرے ساتھ۔ یہاں تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا تمہاری مدد، نہ ہی انکل۔ دارم بالکل صاف انداز میں بولا تھا۔ ہاں شاید۔ شرٹ کے بٹن ایک ہاتھ سے کھولتا وہ کچھ پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ شرٹ اتار کر اس نے بیڈ کی دوسری سائڈ پر رکھی تھی اور اب وہ براؤن ٹی شرٹ میں موجود تھا۔ اللہ بھلا کرے گا، پھر بھابھی کو چھوڑنا ہوگا۔ دارم نارملی بولا تھا۔ موم جو کہیں گی ہوگا تو وہی۔ تکیا سیٹ کرتا وہ لیٹ گیا تھا۔ آواز اس کی اتنی آہستہ تھی کہ حیام نہ اٹھ سکے، ویسے بھی نیند کی پکی تھی، مشکل تھا کہ اس کی آواز یا کسی حرکت پر اٹھتی۔ عجیب ہے یار، تو ڈوب کے مر جا، مجھ سے بول دیتا، میں شادی کر لیتا، ہیرو بننے کی کیا ضرورت تھی پھر تجھے؟ کیا تجھے بھابھی سے پہلی نظر میں ہی عشق ہو گیا تھا؟ دارم کو اس پر غصہ آیا تھا کہ کس طرح وہ ایک لڑکی کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ عشق نہیں ہوا تھا، لیکن ادھر ہیرو مجھے ہی بننا تھا۔
تم ان سب سے دور رہنا۔ ضامن کو برا محسوس ہوا تھا جب دارم نے شادی کرنے کا کہا۔ حیام کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا وہ شاید اس کو جگانے کی کوشش میں تھا۔ اب تو نے شادی کی ہے تو میرا بھی فرض ہے کہ 1-1.5 مہینے میں شادی کر لوں، وہ مسکراہٹ ضبط کیے بولا تھا۔ یار میری شادی ایک فارمیلٹی تھی، ضامن بولا، لیکن میری فارمیلٹی نہیں ہوگی۔ اچھا اب فون رکھو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اوکے سو جاؤ تم بھی، میں بھی سوتا ہوں۔ ضامن اس کو مزید بنا روکے بولا تھا، اسے بھی نیند ہی آ رہی تھی۔ فون سائڈ ٹیبل پر رکھ کر، ہاتھ سینے پر رکھ کر وہ سوچوں کی دنیا میں چلا گیا تھا۔ ساتھ ساتھ 2 مشکلوں میں وہ پھنس چکا تھا۔ جلد بازی اسے مشکل پر ضرور ڈالنے والی تھی۔ اس کی نیند کمرے کی کھڑکی سے آتی سورج کی روشنی کی وجہ سے کھلی تھی۔ روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بمشکل آنکھیں کھولتی اٹھی تھی۔ نیند کے خمار سے اس کی آنکھیں اب بھی بند ہو رہی تھی۔ اپنے اوپر وزنی ہاتھ دے کر وہ ہڑبڑا کر اٹھنا چاہتی تھی۔ برابر میں لیٹے وجود پر نظر ڈال کر اس کے جسم میں غصے کی شدید لہر دوڑی تھی۔ اس کا بازو اپنے اوپر سے ہٹاتی وہ اٹھی تھی۔ بہت ہی گھٹیا شخص ہے یہ۔ ضامن کو غلط الفاظ سے نوازتی وہ بیڈ سے اتری تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ باتھ روم کی طرف بڑھنے لگی تھی جب اس کی آواز پر اچانک رکی۔ کہیں نہیں۔ اس کا دل اچھل کر یکدم حلق میں آیا تھا۔ جاؤ، وہ لیٹے لیٹے آنکھیں موندے بولا تھا۔ تب حیام باتھ روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ روم میں واپس آئی تھی۔ ابھی کچھ دیر بیٹھی تھی جب وہ روم میں داخل ہوا تھا۔ یہ اب تک یہاں کیوں ہے؟ اس نے نگاہ گھڑی پر ڈالی تھی جہاں 11 سے اوپر وقت ہو رہا تھا۔ گھٹیا شخص کبھی دیکھے ہیں تم نے؟ وہ ڈریسنگ پہ کھڑا پرفیوم چھڑکتا شیشے میں سے ہی اس پہ نظر رکھتا بولا تھا۔ کتنے فیصد گھٹیا پن میں نے اب تک تمہیں دکھایا ہے؟ جب وہ کچھ نہ بولی تو وہ پھر سے بولا۔ اب ڈریسنگ سے لگا وہ اسی کو گھور رہا تھا۔ کب دکھایا ہے گھٹیا پن؟ اب کی بار وہ دھاڑا تھا کہ حیام اس کی دھاڑ ایک دم اچھل کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اتنی کوئی تیز آواز تھی اس کی سانسیں تیز ہوئیں، خوف سا چھا گیا۔ کبھی نہیں، وہ نظریں چراتی آنکھیں جھکا کر کھڑی بولی تھی۔ سکھ چین حیام کو اس وقت اڑتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ تمہارے ساتھ کب زبردستی کی کہ میں گھٹیا ہو گیا؟ کتنا مارا تمہیں کہ میں گھٹیا بن گیا؟ تمہیں کس کے سامنے بدنام کیا کہ میں گھٹیا ہو گیا؟ تمہیں کس کے سامنے چھوڑا کہ میں گھٹیا ہو گیا؟ تمہیں اب تک اکیلا نہیں ہونے دیا کہ تمہیں محسوس نہ ہو کہ تمہاری بیک پہ ہے کوئی جو تمہیں اینی ٹائم سپورٹ اور پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میں بہت ہی گھٹیا شخص ہوں۔ وہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کے سامنے کھڑا وہ اس پر غصے والی نظر ڈال کر گویا ہوا تھا۔ حیام کو اس وقت وہ کوئی موت کا فرشتہ لگا تھا۔ اس کی جان پہ بن گئی تھی۔ سوری، وہ روحانسی انداز میں زمین پر بیٹھتی ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں سوری؟ میں نے کب کہا کہ سوری بولو؟ وہ بھی بیڈ کے پاس زمین پر ہی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کبھی نہیں، وہ سر نفی میں ہلاتی بولی تھی۔ اس کا دل ڈر رہا تھا۔ واپس لو سوری اپنی۔ وہ اس کے چہرے کو بغور تکتا ہوا بولا تھا جہاں خوف نمایاں تھا۔ کہ کیسے؟ وہ الجھی تھی۔ جیسے دل چاہے، اٹس اپ ٹو یو۔ وہ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ آئندہ نہیں بولوں گی۔ وہ مسکین نظروں سے اسے دیکھتی بالکل الٹ جواب دے گئی تھی۔ اس کی باتوں کے رد عمل پر ضامن جیسا بندہ مسکرانے پر مجبور ہو جاتا تھا، اور اب وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا تھا۔ میں کون ہوں تمہارا؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ کیا؟ وہ اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے بولی تھی۔ کف بند کرو۔ اس کا آستین کے بٹن کی طرف اشارہ تھا۔ ہمارا نکاح ہوا تھا شاید پر زور دیا گیا تھا۔ کف ٹھیک کرتے ہوئے حیام کے ہاتھ شاید کے لفظ پر رکے تھے۔ ہم نکاح میں ہیں۔ وہ کف کا بٹن بند کرتے ہوئے رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی لفظوں پر زور دیتے بولی تھی، جیسے یقین دہانی کرا رہی ہوں۔ میں بہت پریکٹیکل رہتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارا نکاح ہوا تھا اور ہم نکاح میں ہیں۔ اب وہ سیدھا ہو کر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا جیسے لمبی بات کرنا چاہتا ہو۔ مجھے پتہ نہیں آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ حیام لمحے کے وقفے کے بعد بولی تھی۔ عجیب بات ہے، ایک بیوی کو اس کے شوہر کا نام تک نہیں معلوم۔ وہ جیسے استہزائیہ ہنسا تھا۔ لیکن میں جاننا چاہتی ہوں آپ کا نام۔ اور وہ رکی تھی۔ اور ضامن نے اس کے پرسوچ چہرے کو دیکھا تھا۔ اور سب کچھ جو بتانا چاہیں آپ، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی تھی جیسے تھک چکی ہو۔ اب مزید سفر کی اس میں ہمت نہ بچی تھی۔ اور کچھ نہ بتاؤں تو؟ ضامن کا من ہوا تھا بات بڑھانے کا۔ تو کچھ نہیں، بس۔ وہ بات ختم کرتے اٹھنے لگی تھی۔ اس بندے کا کیا نام تھا جس نے تمہاری شادی کو ختم کروایا تھا؟ وہ آدمی کون تھا حیام؟
اس کا لہجہ بہت نرم تھا لیکن بہت تشویشناک تھا۔ حیام کے آگے بڑھتے قدم تھمے تھے۔ مجھے نہیں معلوم۔ اس کا جواب عام سا تھا، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم اسے اچھی طرح جانتی ہو بہت، اور تمہیں مجھے سب بتانا ہوگا بیوی۔ میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، نہ مجھے پتا تھا کہ وہ شخص کون تھے۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ ایک دردناک منظر اس کے چہرے کے سامنے گھوما تھا۔ اوکے، ٹیک کیئر۔ وہ بھی اب زمین سے اٹھا تھا۔ ٹیک یور ٹائم۔ رات میں جب واپس آؤں گا تو اس ٹاپک پر مجھے بات کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم خود کو کمپوز کر کے تیار رکھو گی۔ ٹیک کیئر۔ سو گی تو نہیں؟ نرمی سے پوچھا گیا تھا، اور حیام کا سر خود بخود نفی میں ہلا تھا۔ نہیں۔ انتظار کرو گی میرا؟ انچاہی خواہش منہ پر آئی تھی۔ چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام کر جذبات بھرے لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کے مقابل کھڑا ہوتا، اس کا بھیگا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے بولا تھا۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا لمس نہ جانے کتنی دیر محسوس کرتی رہی۔ گھپ اندھیرے میں بسے کمرے میں وہ 2 دن سے بند تھا، تمام کھڑکیاں بند۔ باس، وہ آڑھا ترچھا بیڈ پر گرا سگار پھونک رہا تھا جب ایک بندہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بولو، دھواں چھوڑتا وہ بولا تھا۔ سیدھا ہونے کی اس نے کوشش بھی نہ کی تھی۔ باس، مال کا کیا کریں؟ وہ ادب سے بولا تھا۔ دفنا دو، وہ دھتکارے ہوئے لہجے میں بولا۔ باس، لاکھوں کروڑوں کا مال ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ گھبرایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس وقت مجھے سب سے زیادہ کیا زہر لگ رہا ہے؟ وہ ایک دم سیدھا ہو کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے مقابل کو خوف آیا تھا۔ نہیں باس، وہ ایک قدم پیچھے ہوا تھا۔ تمہاری یہ منحوس آواز، وہ اس پہ دھاڑا تھا۔ معاف کر دیں باس۔ وہ 2 قدم مزید پیچھے ہوا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ گلاس سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر اس نے سامنے دیوار پر پوری زور اور طاقت سے مارا تھا کہ چھناکے سے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ یہاں سے غائب تھا۔ رات کے کھانے پر وہ اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ ملازمہ نہ جانے کتنی دفعہ اسے کھانے کا کہہ چکی تھی، لیکن اس کا اکیلے کھانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ سوگی تو نہیں؟ نہیں۔ انتظار کرو گی؟ ہاں۔ صبح کے آخری کچھ لمحے یاد کرتے ہوئے اس کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ کیا اس کی پہلی محبت اتنی سستی تھی کہ وہ اس نئے رشتے کی وجہ سے بھول جاتی اسے؟ اس کے دماغ اور دل دونوں نے نفی کیا تھا۔ انہی سوچوں میں کب کسی نے اسے مخاطب کیا تھا، اسے معلوم بھی نہ ہوا تھا۔ کس کو سوچ رہی ہو اتنا محو ہو کر؟ وہ اس کے سامنے چٹکی بجاتا شکوہ کناں انداز میں بولا تھا، کیونکہ اس کی موجودگی کو وہ فراموش کر چکی تھی۔ کسی کو نہیں۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتے صوفے سے اٹھی تھی۔ کیا تم نے کھانا کھا لیا؟ اگر کھا لیا ہے تو بالکنی میں آ جاؤ۔ وہ کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہوا اسے مخاطب ہوا، جہاں 12 بج رہے تھے۔ اسے اچھا محسوس ہوا کہ وہ اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بالکنی میں موجود تھے۔ رات کی خاموشی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کیسی ہو تم؟ وہ جب کرسی پر آ کر بیٹھی تو ضامن نے پہلا سوال کیا۔ جیسی تھی؟ الٹا جواب دینا شاید اس کی عادت تھی، یا اس وقت وہ اس طرح کر رہی تھی۔ وہ ہنکارا بھرتا چپ ہو گیا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس سے بات کرنا شروع کر سکے۔ کیا اتنی جلدی ٹھیک ہوگا اس سے یہ ساری باتیں کرنا، اور اس سے معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا؟ ضامن کچھ سوچنے میں مگن ہو گیا تھا، جبکہ حیام لاپرواہ سی کرسی پر بیٹھی زمین کو گھورنے میں مگن تھی۔ مجھے پتا ہے تمہارے پاؤں بہت خوبصورت ہیں، وہ اس کے سٹل بیٹھنے اور زمین کو مستقل گھورنے پر چوٹ کرتے بولا تھا۔ فنی، وہ اتنا ہی کہہ سکی تھی، پھر چپ ہو گئی تھی۔ تمہاری جس سے شادی ہو رہی تھی حیام، وہ کون تھا؟ تمہارا جاننے والا تھا یا باہر سے تھا؟ بالآخر وہ بولنے کے قابل ہوا تھا۔ حیام نے اس کا سوال سن کر اسے خونخوار نظروں سے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے زیادہ دیر جاگنے کی خبر دے رہے تھے۔ بالوں کو کان کے پیچھے اڑستی وہ تپ کے بولی تھی، برائے مہربانی مجھ تک ہی رہیں آپ۔ قہر آلود نظر ضامن کے وجود پر ڈال کر وہ رخ پھیر گئی تھی، جیسے اس کی ذات حیام کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہو۔ میرا پیشہ ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو تلاش کرنا ہو اور صرف اس تک ہی محدود رہوں۔ ارد گرد، چاروں طرف، ہر طرف سے مقابل کو ہاتھوں میں لینا میری عادت ہے۔ اپنے ہاتھوں کو بغور دیکھتا وہ بولا تھا۔ جب حیام کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، وہ ایک دم گھبرائی۔
کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑی تھی۔ ارے میرا مطلب جاننا تمہارے بس کا کام کہاں ہے؟ میرا مطلب سنو گی تو یقیناً بے ہوش ہو جاؤ گی۔ مکروہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا وہ بولا تھا۔ آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں۔ وہ پریشان ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا سے اس کے بال بار بار چہرے پر آ رہے تھے۔ ان کو کان کے پیچھے اڑستی وہ کنفیوز سی بولی تھی۔ تم کنفیوز ہونے کے لیے ہی بنی ہو کیا؟ مقابل کا جواب لاجواب تھا۔ خیام چپ ہو گئی۔ مطلب اس سے کچھ پوچھنا بیکار اور بے معنی ہی تھا۔ تم نے بتایا نہیں کون تھا وہ؟ اب ضامن ذرا سخت آواز میں بولا تھا اور اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اس کا ٹھنڈا پسینے سے شرابور ہاتھ تھام کر اس کی پشت سہلاتا وہ بولا تو خیام مزید کنفیوز ہوئی تھی۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے کی بھرپور کوشش میں وہ بولی تھی کزن۔ اس کی قربت دیکھ کر خود بخود اس کے منہ سے نکلا تھا او مائی گاڈ، او مائی گڈنس۔ ضامن کا ایک جاندار قہقہ پرسکون فضا میں گونجا۔ خیام نے مسکین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا؟ موصوف کزن تھے۔ کیا نام تھا تمہارے سو کالڈ کزن کا؟ برہان ہے، وہ سہم کر بولی تھی۔ اچھا اب ریلیکس، وہ اس کے چہرے کے تاثرات بغور دیکھتے بولا تھا اور اس کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا تاکہ وہ پرسکون ہو جائے۔ اتنا کافی تھا اس کو اگلوانے کے لیے۔ وہ ذرا سی پرسکون ہی ہوئی تھی جب ضامن نے دوسرا سوال کیا۔ تم لوگ پھر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہوگے نا؟ جانے کیسا تشویشناک لہجہ تھا اس کا۔ ہاں، وہ فوراً بولی۔ پھر شادی تک کیسے بات پہنچی؟ اس کے اس سوال پر خیام نے آنکھیں واہ کر کے اسے دیکھا جو اسی کو دیکھنے میں مگن تھا۔ ایک ایک جواب پر، ایک ایک لمحے پر ضامن کی نظر اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ کیسے بات پہنچی شادی تک بیوی؟ جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ اس کا حوصلہ بڑھاتا نرم لہجے سے گویا ہوا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ ایک تھکا ہوا سا شاید ذلت بھرا جواب اس نے دیا تھا۔ اگر محبت ہوتی تو ابھی وہ اس سے دور تو نہ ہوتی، اور تم؟ ضامن کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ ہم دونوں۔ وہ نظریں نیچے کی آنسوؤں کو پینے کی کوشش میں دھیرے سے بولی تھی۔ معلوم ہے مجھے کہ تمہیں اس سو کالڈ سے کتنی محبت ہے۔ ذرا سی چپ کے بعد وہ بولا تھا۔ اچھی طرح اسے پہلے دن سے ہی معلوم تھا کہ کس قدر وہ اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی لڑکی ہے، لیکن خیر اسے کیا فکر تھی، وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ کام سے مطلب تھا اس کا، وہ سو کالڈ نہیں ہے۔ دوسری بار برہان کے بارے میں یہ لفظ سن کر وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ سو کالڈ ہی ہے جو تمہیں بیچ راستے میں چھوڑ گیا۔ ضامن کو اس طرح بولنا اس کا اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ میری قسمت تھی، وہ چلائی تھی۔ قسمت کا نام دے دیا؟ واو، بہت شاطر ہو یار تم بیوی، بالکل کوئی چھوٹی سی کم سن بے عقل معلوم ہوتی ہو۔ وہ سگریٹ کا پیکٹ کھولتا خود کو غصہ کرنے سے روکتا آرام سے بولا۔ اچھا چلو دوستی ہی کر لو، میں کچھ نہیں کہہ رہا تمہارے برہان کو۔ کس قدر فراخ دلی سے وہ تمہارے برہان کہہ گیا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ نہ جانے ابھی اسے کیا کیا کرنا پڑتا۔ وہ اس کی بات پر رخ پھیر گئی تھی۔ مجھے نہیں کرنی بات، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ پلیز۔ ضامن نے سگریٹ کا پیکٹ واپس رکھا اور اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ اوکے، وہ مختصر سا بول کر چپ ہو گئی۔ تمہیں کس طرح اس سے محبت ہوئی تھی؟ ضامن کے اگلے سوال پر وہ چونکی تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ آخر وہ پوچھنا کیا چاہتا ہے۔ مجھے نہیں پتا نا محبت کے بارے میں، تم بتا دو گی تو مجھے ذرا سا معلوم ہو جائے گا۔ اگر مجھے کسی سے محبت ہو گئی تو؟ وہ اچھی طرح بات بناتا محبت پاش لہجے میں بولا تھا۔ عجیب، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، شاید اس لیے۔ وہ اپنے ہی لاپرواہ سے انداز میں بول گئی تھی۔ اگر میں تمہارا خیال رکھوں گا تو کیا تمہیں مجھ سے بھی محبت ہو جائے گی؟ ضامن نے اچانک سوال کیا تو خیام سٹ پٹائی تھی، کیونکہ ابھی جو محبت کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا اب وہی یہ کہہ رہا تھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ اس بار وہ ذرا اعتماد سے بولی تھی۔ پھر تمہارا مطلب بھی تو یہی ہے نا بیوی؟ وہ کرسی کی پشت پر سر آرام سے ڈال کر بولا تھا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے میرا مطلب۔ آپ کی ڈکشنری میں لفظ محبت کے معنی الگ ہیں، جبکہ میری رائے اور معنی بالکل الگ ہیں، جو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ ذرا ہی دیر میں بدگمان ہوتی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ضامن کی بات نے اس کو غصہ دلایا تھا۔ یس، میری محبت میں تم کپڑے میری مرضی کے پہنو گی، کھانا میری مرضی کا کھاؤ گی،
प्यार भी मेरी मर्ज़ी से होगा। उठोगी भी मेरी मर्ज़ी से और सोओगी भी मेरी मर्ज़ी से, जागोगी भी मेरी मर्ज़ी से, यहाँ तक कि जब बोलोगी तो भी मेरी मर्ज़ी से। मेरी डिक्शनरी में मोहब्बत ये है। क्या ज़रूरत थी भाभी आपको सब बुरहान को बताने की? आपको पता है ना वो कितना टेंस है आजकल। आरजू बेगम उन्हें चाय का मग थमाती नाराज़गी भरे लहजे में बोली थी। शाम की चाय पे अनीला बेगम और मारिया दोनों यहाँ आए हुए थे। एक दिन तो पता चलना ही था ना, फिर अभी क्यों नहीं? जितनी जल्दी सच्चाई का इल्म हो जाए उतना ही फ़ायदा मंद होता है। अनीला बेगम मग थामते हुए बोली थी। लेकिन बुरहान, रात को उसने पूरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे ही वो लड़की मेरे बेटे को जहन्नुम में झोंक कर जा चुकी है। वो चेहरे पर सख्त तासुरात लाए गुस्से से बोली थी। आरजू, दफ़ा करो इसे। अब अक्लमंदाना मशवरा यही है कि वो चाय का सिप लेती ज़रा ठहरी थी। जी भाभी, कहें आप। बुरहान की जल्द अज जल्द शादी करा दो। कोई साथ होगा तो उसका दुख दर्द सब बांट लेगा। हयाम फिर क्या चीज़ है? वो अपने मतलब का मशवरा उन्हें दे चुकी थी। आप ठीक कह रही हैं भाभी, लेकिन वो कहाँ मानेगा। मैंने उसे इतना समझाया था कि हयाम को छोड़कर मारिया पर गौर करे, लेकिन उस लड़की ने तो मेरे बेटे को जीने लायक नहीं छोड़ा था। मुझसे ही ठीक से बात नहीं करता वो तकलीफ दे अंदाज में बोली थी। तुम देख लो आरजू, मारिया के काफ़ी रिश्ते आए हुए हैं। अगर तुम्हें बुरहान के लिए वो बेहतरीन चॉइस लगती है तो तुम मेरी नंद हो। पहले मेरी बेटी पे हक तुम्हारा है, वरना अब इसकी पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी है। जल्द अज जल्द मैं इसकी शादी करना चाहती हूँ। भाभी, मैं बात करूँगी बुरहान से। मैं तो शुरू से यही चाहती थी। लेकिन बुरहान हयाम की तरफ माइल था। वो मुस्कुरा कर बोली, ये देखें फुफ्फो, कितना अच्छा बेक किया हुआ है ये। मारिया एकदम लाउंज में दाखिल होती खुशी से बोली थी। वो जब से यहाँ आई थी किचन में घुस गई थी। खास बुरहान के लिए खुद केक बेक करने गई थी। बहुत अच्छा है ये, वेरी गुड। आरजू बेगम उसकी हौसला अफजाई करना ना भूली थी। तभी बुरहान अंदरूनी गेट से घर दाखिल होता नजर आया था। अस्सलामुअलैकुम मामा। वो रूखे अंदाज में सलाम झाड़ चुका था। मामी पे एक नज़र डालकर मुस्कुरा भी ना सका था। आ गए तुम, बैठो, मैं चाय मंगवाती हूँ। आरजू बेगम सोफे से उठती बोली थी। नहीं मॉम, मैं आराम करूँगा। वो ऑफिस से आया था, शदीद थकन का शिकार था। किसी तरह उन सब से जान छुड़वाना चाहता था। बुरहान, ये केक तो ट्राई कर लो, तुम्हारा फेवरेट है। वो मिन्नत भरे अंदाज से उसके सामने आकर बोली थी। मारिया, फॉर गॉड से, किस तरह की लड़की हो तुम? तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैं आराम करना चाहता हूँ? तुम्हारा केक क्या मेरी थकावट उतार देगा? साइड पे रहा करो, बीच रास्ते में ना आ जाया करो। वो सख्त तेवरियों से उसे घूरता कुछ लम्हों में ही उसकी अकल ठिकाने लगा चुका था और लंबे लंबे डग भरता वहाँ से चला गया था। मारिया सोफे पे ढहकर रोने लगी। मम्मी, ये वो बेतहाशा रोने लगी थी। वो इतनी जिल्लत तो उसने कभी ना सही थी। मारिया बेटा, वो थोड़ा सा परेशान था, ऐसा नहीं है कुछ। आरजू बेगम उसे समझाने लगी थी। बुरहान के इस रवैये ने मारिया के साथ साथ उन्हें भी तकलीफ दी थी। दोपहर तक वो सारे काम निपटाकर पैकिंग कर चुका था। आज की फ़्लाइट से वो भी कराची पहुंचना चाहता था, लेकिन इससे पहले एक जगह का विज़िट करना ना भूला था। आज फिर वो उसी यूनिवर्सिटी में मौजूद था, जबकि डिपार्टमेंट भी वही था। अनजानेपन में वो उसका इंतज़ार कर रहा था। कितनी लड़कियां उसको इस तरह खामोश देखकर उसके पास से गुजरती हुई उसकी पर्सनालिटी से मरूब होकर उस पर लाइंस मार चुकी थी, लेकिन वो सब्र करता उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो उस क्लास से उजलत में निकलती दिखाई दी थी, ब्लू जीन्स पर ब्लैक शर्ट और ब्लू लेदर का बैग कंधे पर डाले, सन ग्लासेस बालों में लगाए वो बाहर आई थी। उसका अपना ही स्टाइल था। आई ग्लासेस आंखों की बजाय बालों में लगाती थी। दारिम उसको देख चुका था, जो उसकी तरफ ही मुंह करके बैठ गया था कि शायद वो भी उसको देख ले, और यही हुआ। सामिया की नज़र एक बार फिर उस पर पड़ी थी और वो बिना कोई लम्हा ज़ाया किए उसके सर पर पहुंची थी। तुम फिर आ गए यहाँ? वो उसे बगौर देखते बोली थी। ब्राउन पैंट पर वाइट शर्ट के ऊपर ब्राउन ही लेदर की जैकेट पहने वो उसके सामने था। ओह सॉरी, कौन? वो अनजान बना था। तुम जैसे बंदों की याददाश्त इतनी कमज़ोर होगी मालूम नहीं था। हमारे मुल्क में इस तरह के एजेंट्स हो ना तो मुल्क को बचाएगा कौन? वो सीने पर दोनों हाथ बांधती तंग कर बोली थी। ओह, तुम्हें मेरा प्रोफेशन भी मालूम हो गया, स्ट्रेंज। दारिम तारीफ किए बिना ना रह सका। और देखो, तुम्हें मेरा नाम तक नहीं मालूम। वो इस्तेहज़ाइया हंसी थी। उसके गुलाबी गुदाज होंठों पर हंसी काफ़ी भली लगी थी। नाम में क्या रखा है, चलो मैं चलता हूँ।
وہ اپنا موڈ بہتر رکھتا یہ بولا تھا کہ وہ اس کو روکے گی اور وہ رک جائے گا۔ ابھی کہاں سے چلتے ہو؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ تمہارے دوست نے میری کال تک نہ اٹینڈ کی۔ کیا میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گی یہاں سے؟ یہ سوچ بھی کیسے لیا آخر؟ وہ غصے سے بلبلاتی ہوئی بولی تھی۔ دارم اس کی حالت دیکھ کر محظوظ ہوا تھا۔ وہ آپ کا اور ان کا ہیڈیک ہے، میرا نہیں۔ دارم نے صاف ہری مرچ دکھائی تھی۔ یہ اچھا نہیں کر رہے آپ۔ وہ فوراً آپ پر اتر آئی تھی۔ تو اس سے اچھا کیا کروں میں آپ کے لیے؟ دارم کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آیا تھا۔ میرا نمبر لے لیں اور جلدی سے اپنے دوست کے گھر جائیں اور اپنے نمبر سے حیام سے میری بات کروائیں، بلکہ مجھے بھی اپنا نمبر دیں۔ وہ جلدی سے بولی تھی۔ حیام کے لیے کچھ بھی۔ یہ سین تھا۔ انجان لوگوں کو میں نمبر بالکل نہیں دیتا، سوری۔ وہ انکار کر گیا تھا۔ ہماری 3 ملاقاتیں ہو گئی ہیں، اب ہم انجان کہاں ہیں؟ میرا نام سامیہ ہے، میں بزنس پڑھ رہی ہوں، یہیں پاس سوسائٹی میں ہی رہتی ہوں، حیام کی بیسٹ فرینڈ ہوں۔ اب تو نہیں رہے نا انجان؟ اس کے منہ میں جو آیا تھا بول گئی تھی، جبکہ دارم اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا اور ہنس دیا۔ میرا نمبر آؤٹ تو نہیں کرو گی؟ ایک معصومانہ سوال دارم کی طرف سے آیا تھا۔ پکا وعدہ نہیں۔ وہ توبہ کرتی سر نفی میں ہلا گئی۔ جلدی بات کرا دوں گا، شاید کل ہی، کیونکہ میں آج ہی کراچی جا رہا ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نمبر ایکسچینج کرانے لگے تھے، جبکہ دارم اپنی اس دن کی بے عزتی کا بدلہ آرام سے لے چکا تھا۔ وہ خود ہی آج سب اپنے بارے میں بتا چکی تھی۔ تمہیں معلوم ہے تم پہ ریڈ کلر کتنا کھلتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ بالکل ریڈ روز ہو تم، کھلا ہوا سا، خوبصورت۔ حیام کا داور شیشے کے سامنے کھڑی اپنے نازک سراپے پر نظر ڈال کر رہ گئی تھی۔ لال کلر کی سادہ سی قمیض اور لال ہی چوڑی دار پاجامے میں وہ غضب ڈھا رہی تھی، جبکہ دوپٹہ جو شانے پر پڑا تھا وہ بھی لال ہی رنگ کا تھا۔ ہمیشہ کی طرح برہان کے کہے گئے کچھ جملے اس کی سماعتوں سے گزرے تھے۔ ان جملوں کی یاد پر ایک دم اسے لال رنگ اپنے جسم پر برا سا لگا تھا۔ آنسوؤں کی لڑی گالوں پر پھسلنے لگی تھی۔ تم کتنی کیریکٹر لیس ہو حیام، تم نے مجھے چیٹ کیا ہے، تمہیں کتنا چاہا میں نے، تمہیں معلوم بھی ہے؟ لگائے گئے اپنے اوپر گھٹیا الزامات اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ شادی کا جوڑا لال ہی ہوگا تمہارا، تاکہ جب میں تمہیں اپنے کمرے میں دیکھوں تو مبہوت رہ جاؤں۔ ایک اور یاد نے آن گھیرا تھا اسے۔ مر کیوں نہیں گئی تھی یہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ؟ نہ جانے کیسے کیسے لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ برہان چلو یہاں سے۔ نہیں، میں نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ وہ کانوں پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے زور سے چلائی تھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میرے پیار میں کیا کمی رہ گئی تھی حیام جو تم ڈیٹس رچاتی رہی؟ کیا میں کافی نہیں تھا تمہارے لیے؟ مر جاؤ حیام، تم ہمارے گھر کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ باری باری سب کی آوازیں اس کے ارد گرد سنائی دے رہی تھی۔ روتی ہوئی، خود سے چلاتی ہوئی وہ کمرے میں نظریں دوڑانے لگی تھی۔ لال دوپٹہ اس نے اپنے بدن سے اتار کر دور پھینکا تھا۔ اسے اس رنگ سے ہی گھن آنے لگی تھی۔ ٹیبل پہ رکھی فروٹ باسکٹ میں چھری پر اس کی نظر گئی تھی۔ لپک کر وہ اس کی طرف گئی تھی۔ چھری کو پکڑ لینے کے بعد اس نے اپنی مخملی کلائی پر نظر ڈالی اور نبض پر رکھی، لیکن اس سے وہ تیز دھار چھری چل بھی نہ سکی تھی۔ کیسے برداشت کرتی وہ یہ درد؟ غصے اور وحشت کے عالم میں اس نے چھری دور پھینکی تھی۔ ابھی ایسا لگا تھا کہ اس پر کچھ سوار ہو گیا ہے۔ کبڈ کھنگالنے کے بعد اسے پھر بھی کچھ اپنے سکون کے لیے نہ ملا تھا۔ پھر آخری خانے کی دراز میں اس کی نظر گئی جہاں پسٹل رکھی تھی۔ پسٹل کو اس نے اٹھانا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ کپ کپاتے ہوئے رک گئے تھے۔ چیختی ہوئی وہ رونے لگی تھی۔ اس سے یہ بھی نہیں ہو رہا تھا، کچھ بھی تو اس سے نہیں ہو رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ بیڈ کی طرف گئی تھی۔ کونے پر بیٹھی تھی، ضامن وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی تھی۔ فون اس کے پاس نہیں تھا، اگر ہوتا تو شاید وہ اس کو کال کر لیتی۔ سائڈ ٹیبل کی دراز کھولنے کے بعد اسے دوائیوں کا باکس ملا تھا۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے باکس تھاما تھا۔ دوائیاں تلاش کرنے لگی تھی۔ اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ ذرا دیر میں ہی اس کی حالت بری ہو گئی تھی۔ اس کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ اپنی مطلوبہ دوائی نکالنے کے بعد اس نے گہری سانس لی تھی۔ باکس واپس رکھ کر اس نے سرعت سے ایک چٹ لکھی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کے اوپر سٹون رکھ دیا۔ ٹیبلٹ کی برنی کھول کر پتہ نہیں کتنی گولیاں پانی کی مدد سے وہ نگل چکی تھی اور بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر اپنی قسمت پر رونے لگی تھی۔